खालिद बिन वलीद। किस्त नंबर 8। खालिद, अबू सुफियान ने पूछा, तुमने मोहम्मद की लाश नहीं देखी? नहीं, खालिद ने जवाब दिया और अबू सुफियान की तरफ ज़रा सा झुक कर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि मोहम्मद कत्ल हो चुका है? हाँ, अबू सुफियान ने जवाब दिया। वो हमसे बचकर कहाँ जा सकता है? क्या तुम्हें कोई शक है? हाँ अबू सुफियान, खालिद ने जवाब दिया, मैं उस वक़्त तक शक में रहता हूँ जब तक अपनी आंखों से न देख लूँ। मोहब्बत इतनी आसानी से कत्ल हो जाने वाला शख्स नहीं है। मालूम होता है तुम पर मोहम्मद का तिलस्म तारी है। अबू सुफियान ने तकब्बर के लहजे में कहा, क्या मोहम्मद हम में से नहीं था? क्या तुम उसे नहीं जानते थे? जो शख्स इतनी कत्ल-ओ-गारत का जिम्मेदार है, उसे एक रोज़ उसे भी कत्ल होना है। मोहम्मद कत्ल हो चुका है, जाओ और देखो, उसकी लाश को पहचानो, हम उसका सर काट कर ले जाएंगे। ऐन उसी वक्त पहाड़ी में से काब बिन मालिक की ललकार गरजी, मुसलमानों खुशियाँ मनाओ, हमारे नबी जिंदा सलामत है। फिर ये आवाज़ रद की कड़क की तरह गरजती कड़कती वादी और मैदान में घूमती फिरती रही। सुन लिया अबू सुफियान, खालिद ने कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मोहम्मद कहाँ है। मैं उस पर हमला करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला सकता कि मैं मोहम्मद को कत्ल करके आऊँगा। कुछ देर पहले खालिद ने रसूल करीम और उसके साथियों को पहाड़ी के अंदर जाते देखा था, लेकिन वो बहुत दूर था। खालिद सामने मानने वाला और अपने इरादे को अधूरा छोड़ने वाला आदमी नहीं था। उसने अपने चंद एक सवारों को साथ लिया और पहाड़ी के उस मकाम की तरफ बढ़ने लगा जिधर उसने रसूल करीम को जाते हुए देखा था। मशहूर मुअर्रिख इब्ने शाम की तहरीर से पता चलता है कि रसूल अकरम ने जब खालिद को अपने सवारों के साथ इस घाटी पर चढ़ते देखा जहां आप थे, तो आपके मुंह से बेसाख्ता दुआ निकली, खुदाए जुल जलाल इन्हें इस वक्त वही कहीं रोक ले। खालिद अपने सवारों के साथ घाटी चढ़ता जा रहा था। ये एक दर्रा सा था जो तंग होता चला जा रहा था। घोड़ों के कतार में होना पड़ा। रसूल करीम जख्मों से चूर पड़े थे। हज़रत उमर ने जब खालिद और उसके घोड़सवारों को ऊपर आते देखा तो वो तलवार निकाल कर कुछ नीचे उतरे। वलीद के बेटे, हज़रत उमर ने ललकारा, अगर लड़ाई लड़ना जानते हो तो इस दर्रे की तंगी को देख लो, इस चढ़ाई को देख लो। क्या तुम अपने सवारों के साथ हमारे हाथ से बचकर निकल जाओगे? खालिद लड़ने के फ़न को खूब समझता था। उसने देख लिया था कि ये जगह घोड़ों को घुमाने का मौजू नहीं है, बल्कि ख़तरनाक है। खालिद ने खामोशी से अपना घोड़ा घुमाया और अपने सवारों के साथ वहाँ से नीचे उतर आया। जंग उहद ख़त्म हो चुकी थी। कुरैश इस लिहाज से बर्तरी का दावा कर सकते थे कि उन्होंने मुसलमानों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन यह जंग हार जीत के बगैर ख़त्म हो गई थी। लेकिन ये हमारी शिकस्त थी। खालिद को जैसे अपनी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुसलमानों की नफरी 700 थी और हम 3000 थे। हमारे पास 200 घोड़े थे। हमारी फतह तब होती जब हम मोहम्मद को कत्ल कर देते। खालिद ने अपने आप में झुंझलाहट सी महसूस की। उस पर ऐसी कैफियत तारी होगी कि उसके दांत बजने लगे। उसे जंग का आखिरी मंजर याद आने लगा। उसने इस भयानक याद को ज़हन से निकालने के लिए सर को झटका दिया, लेकिन मक्खियों की तरह ये याद उसके इर्द गिर्द भरभराती रही। उसे अपने आप में शर्म महसूस होने लगी। जंगजू यूँ नहीं किया करते। खालिद जब हज़रत उमर की ललकार पर वापस आ रहा था तो उसे बुलंदी से उसकी नज़र मैदान जंग पर पड़ी। वहाँ लाशें बिखरी हुई थी। शायद इनमें बेहोश ज़ख्मी भी होंगे। लाशों और ज़ख्मियों को उठाने के लिए ना भी मुसलमान आगे बढ़े थे और ना अहले कुरैश। खालिद को अबू सुफियान की बीवी हिंद नजर आई। वो हाथ में खंजर लिए हुए दौड़ी चली आ रही थी। उसके इशारे पर कुरैश की वो औरतें जो कुरैश के लश्कर के साथ आई थी उसके पीछे पीछे दौड़ी आईं। हिंद हर एक लाश को देख रही थी। वो ऊंचे कद की और फरबही माइल जिस्म की पलवान किस्म की औरत थी। वो हर एक लाश को देखती थी। कोई लाश औंधे मुंह न पड़ी नजर आती तो वो पाँव की ठोकर से उस लाश को सीधा करके देखती थी। उसने अपने साथ की औरतों से कहा था कि वो हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश तलाश करें। उसे हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश मिल गई। हिंद भूखे दरिंदे की तरह लाश को चीरने फाड़ने लगी। उसने लाश के कुछ अज़ा काट कर परे फेंक दिए।
اس نے دوسری عورتوں کو دیکھا جو اس کے قریب کھڑی تھی۔ کھڑی دیکھ کیا رہی ہو؟ ہند نے ان عورتوں سے یوں کہا جیسے پاگل ہو چکی ہو۔ یہ دیکھو، میں نے اپنے باپ اور اپنے چچا، اپنے بیٹے کے قاتل کی لاش کا کیا حال کر دیا۔ جاؤ مسلمانوں کی ہر ایک لاش کا یہی حال کر دو اور سب کے کان اور ناک کاٹ کر لے آؤ۔ جب وہ عورتیں مسلمانوں کی لاشوں کو چیرنے پھاڑنے کے لیے وہاں سے ہٹ گئی تو ہند نے خنجر سے حمزہ کا پیٹ چیک کر کے اس کے اندر ہاتھ ڈالا۔ اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں لاش کا کلیجہ تھا جو ہند نے خنجر سے کاٹ لیا۔ اس نے اس پر اکتفا نہ کیا، حمزہ کے کلیجے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور درندوں کی طرح اسے چبانے لگی، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے کلیجے کے اس ٹکڑے کو اگل دیا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس ٹکڑے کو نگلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ ٹکڑا اس کے حلق سے نیچے نہیں جا رہا تھا۔ خالد کو دور ابو سفیان کھڑا نظر آیا۔ ہند کی اس وحشیانہ حرکت نے خالد کا مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ وہ جنگجو تھا، وہ صرف آمنے سامنے آ کر لڑنے والا آدمی تھا۔ اپنے دشمن کی لاشوں کے ساتھ یہ سلوک نہ صرف یہ کہ اسے پسند نہ آیا تھا بلکہ اس نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ ابو سفیان کو دیکھ کر خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کے پاس جا کر گھوڑا روکا۔ ابو سفیان، خالد نے غصے اور حقارت کے ملے جلے لہجے میں کہا، کیا تم اپنی بیوی اور ان عورتوں کی اس وحشیانہ حرکت کو پسند کر رہے ہو؟ ابو سفیان نے خالد کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جس میں بے بسی کی جھلک تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے لاشوں کے ساتھ اپنی بیوی کا یہ سلوک پسند نہیں ہے۔ خاموش کیوں ہو ابو سفیان؟ تم ہند کو جانتے ہو؟ خالد، ابو سفیان نے دبی سی آواز میں کہا، یہ عورت اس وقت پاگلوں سے بدتر ہے۔ اگر میں یا تم اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ خنجر سے ہمارے پیٹ بھی چاک کر دے گی۔ خالد ہند کو جانتا تھا، وہ ابو سفیان کی بے بسی کو سمجھ گیا۔ ابو سفیان نے سر جھکایا، گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا اور منہ پھیر کر دوسری طرف چل پڑا۔ خالد بھی اس منظر کو برداشت نہ کر سکا تھا۔ جب ہند حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا کلیجہ چبا کر اگل چکی تو اس نے پیچھے دیکھا۔ اس کے پیچھے جبیر بن تلمکہ کا غلام وحشی بن حرب کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں افریقہ کی بنی ہوئی وہی برچھی تھی جس سے اس نے حمزہ کو شہید کیا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو بن حرب؟ ہند نے تحکمانہ انداز میں اسے کہا، جاؤ اور مسلمانوں کی لاشوں کے ٹکڑے کر دو۔ وحشی بن حرب بولتا بہت کم تھا۔ اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ بات اشاروں میں ہی کر لی جائے۔ اس نے ہند کا حکم ماننے کی بجائے اپنا ہاتھ ہند کے آگے پھیلا دیا اور اس کی نظریں ہند کے گلے میں لٹکتے ہوئے سونے کے ہار پر جم گئی۔ ہند کو اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ اس نے وحشی سے کہا تھا کہ تم میرے باپ اور چچا اور بیٹے کے قاتل کو قتل کر دو تو میں نے جتنے زیورات پہن رکھے ہیں وہ تمہارے ہوں گے۔ اب وحشی اپنا انعام لینے آیا تھا۔ ہند نے اپنے تمام زیورات اتار کر وحشی بن حرب کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وحشی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہاں سے چل پڑا۔ ہند پر اس وقت فتح اور انتقام کا بھوت سوار تھا۔ ٹھہر جاؤ بن حرب، ہند نے جوشیلی آواز میں کہا اور اس حبشی کو بلایا۔ وہ جب اس کے پاس آیا تو ہند نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دو تو تمہیں اپنے زیورات دو گی، لیکن تم اس سے زیادہ انعام کے حقدار ہو۔ ہند نے قریش کی عورتوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، تم جانتے ہو ان عورتوں میں کنیزیں کون کون ہیں؟ دیکھو، جو اب جوان بھی ہیں، خوبصورت بھی، تمہیں جو کنیز اچھی لگتی ہے اسے لے جاؤ۔ وحشی بن حرب نے اپنی عادت کے مطابق خاموشی سے چند لمحے ہند کے چہرے پر نظریں گاڑی، لیکن اس کی نظریں کنیزوں کی طرف نہ گئیں۔ اس نے انکار میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میدان جنگ کی ہولناک میں سے ہند کی آواز بلند اور مترنم آواز سنائی دینے لگی۔ بورخ ابن شام کے مطابق اس نے ترنم سے جو نغمہ گایا اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے، ہم نے بدر کے معرکے کا حساب برابر کر لیا ہے۔ ایک خونریز معرکے کے بدلے ہم نے اس خونریز معرکہ لڑ لیا ہے۔ تبا کا غم میری برداشت سے باہر تھا۔ تبا میرا باپ تھا، مجھے چچا کا بھی غم تھا، اپنے بیٹے کا بھی غم تھا۔ اب میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، میں نے اپنی قسم پوری کر دی۔ وحشی نے میرے دل کے درد کا مداوع کر دیا۔ میں عمر پر وحشی کی احسان مند رہوں گی۔
اس وقت تک جب تک میری ہڈیاں قبر کی مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہو جاتی۔ ابو سفیان اس بھیانک منظر کو برداشت نہ کر سکا تھا۔ وہ پہلے ہی منہ پھیر کر جا چکا تھا۔ اس نے اپنے 2 ساتھیوں سے کہا کہ اسے یقین نہیں آ رہا کہ رسول اکرم زندہ ہے۔ خالد نے دور سے کسی اور کو دیکھ کر سمجھ لیا ہوگا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی نے ابو سفیان سے کہا جہاں سے خالد اپنے سواروں کو واپس لایا تھا وہ ایسی جگہ جا کھڑا ہوا جہاں اسے مسلمان بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ محمد کے پیروکار ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا کیا تم میں محمد زندہ ہے؟ رسول کریم نے آواز سنی تو اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے۔ ابو سفیان نے اپنا سوال اور زیادہ بلند آواز سے دہرایا۔ اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم بھی میں زندہ موجود ہیں؟ ابو سفیان نے بلند آواز سے پوچھا۔ اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ 3 بار پوچھنے کے باوجود بھی مسلمان خاموش رہے۔ کیا عمر زندہ ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ اب کے بھی مسلمانوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ ابو سفیان نے گھوڑے کو گھمایا۔ اس نے نیچے دیکھا۔ قریش کے بہت سے آدمی رسول اکرم کے متعلق صحیح خبر سننے کو بےتاب کھڑے تھے۔ اے اہل قریش، ابو سفیان نے چلا کر اعلان کیا، محمد مر چکا ہے۔ ابو بکر اور عمر بھی زندہ نہیں۔ اب مسلمان تمہارے سائے سے بھی ڈریں گے۔ خوشیاں مناؤ، خوشیاں ناچو۔ اہل قریش ناچ رہے اور ہلڑ مچانے لگے، لیکن گرجتی ہوئی ایک آواز نے انہیں خاموش کر دیا۔ اے خدا کے دشمن! درے کی بلندی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز گونجی۔ اتنا جھوٹ نہ بول، وہ تینوں زندہ ہیں جن کے نام لے کر انہیں مردہ کہہ رہا ہے۔ اپنے قبیلے کو دھوکہ مت دے، تجھے تیرے گناہوں کی سزا دینے کے لیے ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے طنزیہ کہکہ لگایا اور بلند آواز سے بولا، ابن الخطاب، تیرا خدا تجھے ہم سے محفوظ رکھے۔ کیا تو اب بھی ہمیں سزا دینے کی بات کرتا ہے؟ کیا تو یقین سے کہتا ہے کہ محمد زندہ ہے؟ اللہ کی قسم ہمارے نبی زندہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن الخطاب کی آواز جواب میں گرجی، اللہ کے رسول تمہارا ایک ایک لفظ سن رہے ہیں۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ ایک معرکہ ختم ہونے کے بعد دونوں فریقوں کے سردار یا سالار ایک دوسرے پر تن اور بمتیوں کے تیر برسایا کرتے تھے۔ ابو سفیان اسی دستور کے مطابق دور کھڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کلام تھا۔ تم حبل اور عزا کی عظمت کو نہیں جانتے، ابو سفیان نے کہا۔ حضرت عمر نے رسول اکرم کی طرف دیکھا۔ آپ اونچا بول نہیں سکتے تھے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ ابو سفیان کو کیا جواب دے۔ او باطل کے پجاری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں کہا، اللہ کی عظمت کو پہچان جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ ہمارے پاس حبل جیسا دیوتا اور عزا جیسی دیوی ہے۔ ابو سفیان نے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا دیوتا اور دیوی ہے؟ ہمارے پاس اللہ ہے۔ رسول کریم نے حضرت عمر کی زبان سے کھلوایا، جو حضرت عمر نے بلند آواز سے کہا، تمہارا خدا کوئی نہیں۔ جنگ کا فیصلہ ہو چکا ہے، ابو سفیان نے کہا۔ تم نے بدر میں فتح پائی تھی، ہم نے اس پہاڑی کے دامن میں تم سے انتقام لے لیا ہے۔ اگلے سال ہم تمہیں بدر کے میدان میں مقابلے کے لیے للکاریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم کے الفاظ بلند آواز میں دہرائے، اب تمہارے ساتھ ہماری ملاقات بدر کے مقام میں ہی ہوگی۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا۔ گھوڑا 2 قدم ہی چلا ہوگا کہ اس نے گھوڑے کو روک لیا۔ اے عمر، ابو بکر اور محمد، ابو سفیان نے اب کے ذرا ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، تم جب میدان سے اپنی لاشیں اٹھاؤ گے تو تمہیں کچھ ایسی لاشیں بھی ملیں گی جن کے اعضاء کٹے ہوں گے اور انہیں چیرا پھاڑا گیا ہوگا۔ خدا کی قسم، میں نے کسی کو ایسا کرنے کو حکم نہیں دیا تھا، اور میں نے تمہاری لاشوں کے ساتھ یہ سلوک بالکل پسند نہیں کیا۔ اگر اس کا الزام مجھ پر عائد کرو گے تو میں اسے اپنی توہین سمجھوں گا۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ چلتے چلتے خالد کے گھوڑے نے اپنے آپ ہی رخ بدل لیا۔ خالد نے گھوڑے کو نہ روکا۔ وہ سمجھ گیا کہ گھوڑے نے پانی کی مشق پا لی ہے۔ کچھ دور جا کر گھوڑا نیچے اترنے لگا۔ خالد کو یہ مقام یاد آ گیا۔
جنگ احد کے بعد واپس قریش نے کچھ دیر جہاں قیام کیا تھا۔ نیچے پانی کا خاصا ذخیرہ موجود تھا۔ گھوڑا بڑی تیزی سے گھاٹی اتر گیا اور پانی پر جا رکا۔ خالد گھوڑے سے کود کر نیچے اترا اور دوزانوں ہو کر چلو بھر بھر کر اپنے چہرے پر پانی پھینکنے لگا۔ ذرا سستانے کے لیے ایک چٹان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب احد کے معرکہ کے بعد اہل قریش واپس آئے تھے۔ انہوں نے مدینے سے کچھ دور آ کر قیام کیا تھا۔ اس قیام کے دوران قریش کے سردار اس بحث میں الجھ گئے تھے کہ واپس مکہ پہنچا جائے یا مسلمانوں پر ایک اور حملہ کیا جائے۔